दोस्तों, आप लोग भी अचानक बर्फ पिघलने से हैरान होंगे। बदकिस्मती से ये होना ही था और ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारे पास बर्फ पिघल बिल्कुल नहीं होगी। और इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। आपने शायद ये लफ्ज़ पहले भी सुना होगा। तो आइए आज हम समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके हमारे माहौल, ज़िंदगी और पूरी दुनिया पर क्या असरात हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये ज़मीन के औसत दर्जा हरारत में इजाफे का नाम है। पिछली सदी में ज़मीन का दर्जा हरारत तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये तब्दीली मामूली लगती है लेकिन इसका बड़ा असर पड़ सकता है मौजूदा और मुस्तकबिल में लोगों और जानवरों की ज़िंदगी पर। अंदाज़ा है कि 21वीं सदी के आखिर तक ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन के दर्जा हरारत को 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकती है। इस तब्दीली के बायस हमारा मौसम ज़्यादा गर्म मुतवक्का हो जाएगा, कई इकसाम के जानवर नापेद हो जाएंगे और ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मगर अहम सवाल ये है कि ग्लोबल वार्मिंग का सबब क्या है? तो इसका अहम सबब है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सनती इंकलाब के बाद से इंसान बड़ी मकदार में फॉसिल फ्यूल जैसे तेल और गैस जला रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बनते हैं। ये गैसें सूरज की हरारत को जब्त करके ज़मीन और को गर्म करती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इसके अलावा जंगलात की कटाई भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा सबब है। दरख्त का कार्बन डाइऑक्साइड को जब्त करके ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से जंगलात को इंसान कटाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में बरकरार रहती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इसके शदीद नताइज निकल सकते हैं, जैसे ज़्यादा बारिशें, गैर यकीनी मौसम और समंदरों की सतह का बढ़ना। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोक सकते हैं और ज़मीन को बचाने में अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घरों में छोटे इकदामात भी फ़र्क डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर आम बल्ब की जगह एनर्जी सेविंग बल्ब इस्तेमाल करें। छोटे फासले के लिए गाड़ी के बजाय पैदल चलें और साइकिल इस्तेमाल करें। और जब इस्तेमाल ना हो तो बिजली के आलात बंद करें। और सबसे अहम बात, रीसाइकिल करें और खुराक का ज़िया कम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती हैं और आपको ज़मीन का हीरो बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि हर 40,000 साल में ज़मीन की पोजीशन में तब्दीली आती है, जिससे आबो हवा बदलती है और ज़मीन अब भी एक बर्फानी दौर में है जो 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था और हम इस वक्त होलोसीन नामी गर्म दौर में हैं। ये बर्फ़ का पिघलना शदीद मौसमी तब्दीलियों का नतीजा है, जिसका सामना दुनिया आजकल कर रही है। अब वक्त आ गया है कि हम इस महलिक हालात के बारे में फौरी इक़दाम करें। तो आइए इस मसले पर रोशनी डालें जिसकी ज़रूरत आज के दौर में है, यानी मौसमी तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। मौसमी तब्दीली एक ख़तरनाक मसर है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं। सादा अल्फाज में मौसमी तब्दीली ज़मीन के दर्जा हरारत और मौसम की तवील मुद्दती तब्दीलियों का नाम है। ये तब्दीलियाँ कुदरती अवामिल जैसे ज़मीन के मदार में छोटे फ़र्क या सूरज के मकनातीसी मैदान में तब्दीलियों की वजह से हो सकती हैं। लेकिन पिछली चंद सदियों में इंसानी सरगर्मियाँ जैसे फॉसिल फ्यूल जलाना, पेट्रोल वाली गाड़ियों का इस्तेमाल और जंगलात की कटाई ने हमारे मौसमी हालात में नुमायाँ तब्दीलियों की बुनियादी वजह बनकर ये सब कुछ बदल दिया है। ये इसलिए है क्योंकि ये सरगर्मियाँ ग्रीन हाउस गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन पैदा करती है, जो ज़मीन के गिर्द एक कम्बल की तरह काम करती है। सूरज की हरारत को कैद करके दर्जा हरारत में इजाफा करती है। इसके नतीजे में ज़मीन अब 1800 की दिहाई के आखिर से तकरीबन 1.1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है और वक्त के साथ साथ ये सूरत हाल बिगड़ रही है। और चूँकि ज़मीन के माहौलियाती निज़ाम में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, ये दर्जा हरारत का इजाफा दीगर अवामिल पर भी असरअंदाज हो रहा है, जिसके नतीजे में शदीद खुश्क साली, पानी की कमी, शदीद और समुद्री सतह में इजाफा, समंदरों की तेज़ाबियत, सैलाब, पिघलते हुए कतबी बर्फ, महलिक तूफान और हयातियाती दरों में कमी वाक़या हो रही है। इसके नतीजे में ये हमारी ग़िज़ाई पैदावार पर असर अंदाज होगा, हमारी सेहत को खतरे में डालेगा और घरों में की तामीर के वसाइल को महदूद करेगा। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है कि ये एक मौजूदा खतरा बन चुका है, क्योंकि इंसान और जानवरों की ज़िंदगी का इन्हिसार इस पर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस मसले का मौसर हल करने के लिए भी अभी भी वक्त मौजूद है।
خوش قسمتی سے حالیہ وقتوں میں مختلف ماحولیاتی کارکنوں کی جانب سے احتجاج کی بدولت اس مسئلے کے بارے میں آگاہی میں اضافہ ہوا ہے۔ نتیجے کے طور پر کئی ممالک نے اپنے فوسل فیول کے استعمال کو کم کرنے اور ہوا اور شمسی توانائی جیسے صاف اور قابل تجدید ذرائع اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تاہم دنیا کی حفاظت ان اداروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے، بشمول آپ اور میں۔ زمین اور اس کے لیے آپ کو کچھ بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے طرز زندگی میں چھوٹی تبدیلیاں بھی فرق ڈال سکتی ہیں۔ مثلاً اپنے عام بلب کی جگہ انرجی سیونگ بلب استعمال کریں، چھوٹے فاصلے کے لیے پیدل چلیں اور سائیکل کا استعمال کریں، اور جب بجلی کے آلات استعمال نہ ہو تو انہیں بند کریں۔ کپڑوں اور برقی آلات کو جتنا ہو سکے دوبارہ استعمال کریں۔ مزید یہ کہ اپنے کھانے کا ضیاع کم کریں، کیونکہ خراب کھانا میتھین جاری کر سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، جتنا ممکن ہو درخت لگائیں، اور اس وقت دنیا کو جس سپر ہیرو کی ضرورت ہے بنے۔ اس دوران اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی اس اہم پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرے گا۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم ضروری اقدامات کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2021 کے اعتبار سے ہمارے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، اور 11% عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کا سبب انسانی سرگرمیاں ہیں، جو جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ سیکھا ہوگا جو دنیا کو بچانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہمیں برف کی حفاظت پہلے سے زیادہ کرنی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے یہ پگھل رہی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر یہ سب راتوں رات ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو آئیے آج کی اس قسم میں اس پگھلنے کی صورتحال پر غور کریں اور یہ سوال کریں، اگر برف پگھل جائے تو کیا ہوگا؟ حالیہ وقت میں زمین کا 10% رقبہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس میں گلیشیئرز، برف کی چادریں اور گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی برف کی تہیں شامل ہیں۔ عام طور پر اس سب کا پگھلنا کئی سو سے ہزاروں سال میں ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دن آپ یہ پائیں کہ شدید موسمی تبدیلی نے تمام برف کو پگھلا دیا ہے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ کبھی ہوا تو یہ منظر خوشگوار نہیں ہوگا۔ زمین کا تقریباً 10% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جو تقریباً 5.8 ملین مربع میل بنتا ہے۔ اگر یہ سب اچانک پگھل جائے تو سب سے پہلے ہمیں عالمی سمندر کی سطح میں اضافہ نظر آئے گا، جو 230 فٹ تک بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ لبرٹی اسٹیچو کے آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوب جائے گا۔ مزید بدتر یہ کہ پانی کی یہ تیز سطح تمام بر اعظموں کو جزوی طور پر ڈبو دے گی، خاص طور پر ساحلی علاقوں میں موجود شہروں کو متاثر کرے گی، جیسے آسٹریلیا اور جنوبی ایشیا میں، جس کی وجہ سے دنیا کو 40% آبادی کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ صرف زمین کی سطح نہیں ہے جو متاثر ہوگی، بلکہ اس کے نیچے بھی کچھ انتہائی مہلک ہوگا۔ سمندری پانی کی نمکین سطح زیر زمین پانی کے ذخائر، جیسے اکیفر کہا جاتا ہے، اس میں داخل ہو جائے گی، جس سے ان کی آلودگی اور تباہی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ہمارے پاس پینے کے لیے کوئی تازہ پانی نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ سمندری لہریں بھی اپنی سمت تبدیل کریں گی، جس سے سمندری جانوروں کی زندگی متاثر ہوگی۔ اتنی بڑی تبدیلی کے ساتھ ترقی کا وقت نہ ملنے کی وجہ سے سمندری اور قطبی جانور بالآخر معدوم ہو جائیں گے، اور جو جانور بچ بھی جائیں گے انہیں رہائش کے لیے بہتر جگہ پر منتقل ہونا پڑے گا، جس سے انسانی غذائی سپلائی میں کمی ہوگی۔ یہ تبدیلی سمندری لہروں کے ساتھ ساتھ ہمارے موسم میں بھی شدید تبدیلی لائے گی۔ اچانک خشک علاقے شدید بارشیں حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ وہ مقامات جو پہلے سے زیادہ بارشیں حاصل کرتے تھے وہ صحرا بن جائیں گے، جس سے شدید قحط کی صورتحال پیدا ہوگی۔ یہ صرف پانی اور زمین اور موسم نہیں ہے جو متاثر ہوں گے، بلکہ ہوا بھی منفی طور پر متاثر ہوگی۔ برف زیادہ CO2 کی مقدار کا استعمال کرتی ہے۔ مطلوبہ برف کی مقدار کے بغیر کاربن ڈائی آکسائڈ ہماری فضاؤں میں جمع ہو جائے گی، جس سے تمام جانداروں کو سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی۔ پھر ہوا کے بہاؤ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ گلیشیئرز کی عدم موجودگی کی وجہ سے سورج کی شعاؤں کو موڑنے میں مشکلات ہوں گی، جس کے نتیجے میں پانی کا زیادہ بخارات بننے کے باعث بارش کے بادلوں کی تشکیل میں اضافہ ہوگا، جو دنیا بھر میں بڑے سیلاب کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی بھی سمندری طوفان کا سبب بنے گی، جو مزید سیلاب کا باعث بنے گی۔ اس کے نتیجے میں یہاں تک کہ
معمولی زلزلے بھی پانی کو اتنی شدت سے ڈھکیل سکتے ہیں کہ وہ سونامی کا سبب بن جائیں گے۔ یہ سب کچھ بڑے پیمانے پر ہجرت کی ضرورت کو جنم دے گا، جس کا سامنا کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ بالآخر مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ یہ سب ابھی نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن بڑی بری خبر یہ ہے کہ اگر ہم فوسل فیولز کا استعمال جاری رکھتے ہیں تو عالمی گرمائش بالآخر تمام برف کو پگھلا دے گی اور 5000 سالوں میں زمین پر کوئی برف نہیں بچے گی، اور ممکنہ طور پر اس کی سطح پر کوئی زندگی نہیں رہے گی۔ یہ سوچیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا کی برف میٹھے پانی سے بنی ہے؟ جب یہ پگھلتی ہے تو یہ دنیا کی میٹھے پانی کی 70% فراہمی کو سمندروں میں منتقل کر دیتی ہے۔ عالمی درجہ حرارت میں حالیہ اضافہ ہوا ہے اور اوزون کی تہ کی کمی اس کی ایک وجہ ہے۔ آپ سب نے یقیناً اسکول میں اوزون کی تہ کے بارے میں سنا ہوگا۔ آج کی اس قسط میں ہم اس ناقابل دید حفاظتی ڈھال کا جائزہ لیں گے جو زمین کے گرد ہے، اور ایک اہم سوال کو حل کریں گے: اوزون کی تہ کیا ہے اور اس میں سوراخ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے سورج میں نکلنے سے پہلے سن اسکرین لگانے کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ سورج میں آنے والی یو وی شعاعیں، جو کہ نقصان دہ تابکار ہیں، جلد کی کینسر کا خطرہ بڑھ سکتی ہے اور آپ کے مدافعاتی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ شعاعیں اکیلے خلیوں والے جانداروں، پودوں اور آبی جانوروں کو بھی متاثر کر سکتی ہیں، نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، کیونکہ سورج کی نقصان دہ شعاعوں اور زمین پر زندگی کے درمیان ایک ناقابل دید ہلکی نیلی حفاظتی ڈھال موجود ہے، جسے ہم اوزون کی تہ کہتے ہیں۔ اوزون کی تہ میں کچھ آکسیجن کی مالیکیولز جو 2 ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں، سورج کی یو وی شعاعوں کی توانائی جذب کر کے ایک اکیلا آکسیجن ایٹم بناتے ہیں۔ یہ اکیلے ایٹمز باقی آکسیجن کے ساتھ مل کر 3 ایٹمز پر مشتمل ایک پتلی تہ بناتے ہیں، جسے ہم اوزون کی تہ کہتے ہیں۔ یہ تہ تقریباً 3 سے 5 ملی میٹر موٹی ہوتی ہے اور زمین کو سورج کی نقصان دہ تابکاری کی وجہ سے بچاتی ہے۔ کئی ارب سال تک سب کچھ محفوظ رہا، لیکن 1970 کی دہائی میں سائنسدانوں نے دریافت کیا یہ پتلی گیس کی تہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور معلوم ہوا کہ کچھ انسان ساختہ کیمیائی مادے اس کی وجہ ہیں۔ کلورو فلورو کاربن CFCs اور نائٹروجن آکسائڈ جیسے کیمیکلز جو بنیادی طور پر ریفریجریٹرز، ایئر کنڈیشنرز اور فائر ایکسٹنگوشرز سے خارج ہوتے ہیں، اوزون کی تہ کی طرف بڑھتے ہیں اور آکسیجن کی مالیکولز کو تباہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اوزون کی تہ پتلی ہو جاتی ہے، جسے عام طور پر اوزون کا سوراخ کہا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے کلورو فلورو کاربن CFC اور دیگر کیمیائی مادوں کے خطرات کے بارے میں بڑھتی ہوئی آگاہی کی وجہ سے ان کی پیداوار اور استعمال میں کافی کمی آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں اوزون کی تہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہے اور اپنی اصل حالت میں واپس آ رہی ہے۔ ہمیں اس کی حفاظت کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے، لیکن اب ہم کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جنہیں ہم کرنا چاہیں یا ہمیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے دوستوں اور خاندانوں کے درمیان اوزون کی تہ کے نقصان دہ اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 20 سال سے زیادہ پرانے ایئر کنڈیشنرز یا ریفریجریٹرز ہیں تو انہیں نئے سے تبدیل کرنا چاہیے اور پرانے کو صحیح طریقے سے ختم کرنا یقینی بنانا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اوزون کا لفظ یونانی میں بدبودار کے معنی رکھتا ہے، کیونکہ اس گیس کی ایک مضبوط بو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ CFC مالیکولز بہت مستحکم ہوتے ہیں اور تقریباً 100 سال تک زندہ رہ سکتے ہیں، جو انہیں اوزون کی تہ تک پہنچنے کا کافی وقت دیتا ہے۔ آئیں ہم انہیں روکنے کی پوری کوشش کریں، اور ایسا کرنے کا صحیح وقت اب ہے۔ جیسا کہ عظیم کارل سیگن نے کہا، اوزون کی تہ میں سوراخ ایک قسم کی آسمانی تحریر ہے۔ پہلے یہ مستقل غفلت کی علامت لگتا تھا، لیکن پھر مہلک خطرات کی جادوئی مرکب، لیکن شاید یہ واقعی عالمی ماحول کی حفاظت کے لیے مل کر کام کرنے کی نئی صلاحیت کی کہانی سناتا ہے۔ اور ایک اہم سوال کا جواب دیں: یو وی شعاعیں کیا ہیں؟ سورج، عظیم شاندار سنہری سورج جو جانداروں کو توانائی فراہم کرتا ہے، ہمیں گرم کرتا ہے اور رات کو ایک خوبصورت نئے دن میں بدل دیتا ہے، امید اور جوش سے بھرا ہوا۔ لیکن جیسا کہ سب چیزوں میں ہوتا ہے، ہمارا سورج بھی مکمل نہیں ہے، اس میں ایک سیاہ پہلو ہے۔ جی ہاں میرے عزیز دوستوں، اور یو وی شعاعیں وہی نقصانات ہیں جو ہمارے سورج میں ہیں، لیکن یہ یو وی شعاعیں کیا ہیں جن سے سب خوف زدہ ہیں؟
اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم ایک اہم چیز کے بارے میں جاننا ہوگا جس کا نام کچھ ایسا ہے جیسے اگلی سائنس فکشن فلم۔ یہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم روشنی کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ شاید ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن جس روشنی کے لیے ہماری آنکھیں حساس ہیں وہ صرف شروعات ہے۔ یہ ہمارے آس پاس موجود تمام روشنی کا ایک حصہ ہے، جی ہاں، ریڈیو لہروں کا گاما شعاؤں سے لے کر، اور آپ کو یقین نہیں ہوگا لیکن کائنات کی زیادہ تر روشنی ہمارے لیے غیر مرئی ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اسے ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے نا؟ تو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ایک اطلاق ہے جو سائنسدانوں نے اس تمام روشنی کے مکمل رینج کو وضاحت کے لیے استعمال کی ہے، بشمول وہ غیر مرئی یو وی یا الٹرا وائلٹ شعائیں جو عظیم سورج کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں۔ جب سورج کی روشنی زمین کی سطح پر پہنچتی ہے تو اس میں تین قسم کی تابکاریاں شامل ہوتی ہیں۔ ہماری محسوس کردہ انفراریڈ روشنی جو حرارت کے طور پر محسوس ہوتی ہے، وہ غیر مرئی روشنی جو ہمیں ارد گرد کے چیزیں دیکھنے کی اجازت دیتی ہیں، اور آخر میں آتی ہے یو وی تابکاری جو طاقتور ہے اور جسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا یا محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن جب سورج کی تباہ کن اثرات کی بات آتی ہے تو یو وی تابکاریاں ہی اصل مجرم ہیں۔ یہ شعائیں تین اقسام میں آتی ہیں: الٹرا وائلٹ اے، یو وی اے، الٹرا وائلٹ بی، یو وی بی، اور الٹرا وائلٹ سی، یو وی سی۔ اگرچہ یو وی سی ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، لیکن خوش قسمتی سے یہ زمین کے ماحول میں جذب ہو جاتی ہیں، جو کہ سیارے کے گرد موجود گیسوں کی حفاظتی تہ ہے، اور یہ زمین کی سطح پر نہیں پہنچتی۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بنیادی طور پر یو وی اے شعاؤں کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ کبھی کبھار یو وی بی شعائیں ماحول میں دخل ہو جاتی ہیں اور ان کے اثرات کا شکار ہونے والے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ بظاہر ضرر تابکاری ہمارے لیے اتنا نقصان کیسے پہنچاتی ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آپ کے جسم میں جھانکنا ہوگا، خاص طور پر جلد کی اوپری تہ ایپیڈرمس میں، جو آپ کو بہت سے خارجی عوامل سے بچاتی ہے۔ جب سورج سے آنے والی روشنی آپ کی جلد پر پڑتی ہے تو یہ ایپیڈرمس سے منعکس ہو جاتی ہے، لیکن یو وی بھی آپ کی جلد میں داخل ہو کر ایپیڈرمس میں ڈی این اے کے ساتھ تعامل کرتی ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اگر کم درجے کا نقصان ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یو وی بی شعاؤں کی زیادہ طرز سے ہمارے جسم کے لیے اسے ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جلدی بیماریوں جیسے کہ جلد کے جلن، سوزش اور بیماری تک کے جلد کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف یو وی اے شعاؤں کے زیادہ طرز سے بھی کینسر ہو سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر جھریوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہاں، یہ جلد کی گہری تہ ڈرمس میں داخل ہو سکتی ہیں، جس میں کولیجن جیسے مالیکولز کا ڈھانچہ ہوتا ہے جو آپ کی جلد کو لچک فراہم کرتا ہے، لیکن تمام لچک یو وی اے شعاؤں کا مقابلہ کرنے میں مشکل محسوس کرتی ہے، کیونکہ یہ کولیجن کے ڈھانچے کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس سے جھریاں بنتی ہیں اور آپ کی عمر سے زیادہ بوڑھا دکھاتی ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سورج کی غضب سے بچنے کے لیے بہت آسان طریقے ہیں۔ جی ہاں، بس سورج میں اپنا وقت محدود کریں، چشمے پہنیں اور سن اسکرین کا استعمال کریں۔ نقصان دہ تابکاری سے ہونے والے نقصان کی سطح کو کم کر سکتا ہے اور آپ صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں یو وی شعاعیں دیکھ سکتی ہیں، جو انہیں پولن کی سمت معلوم کرنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ یہ پتیوں پر منعکس ہوتی ہے؟ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔